अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। क्या अजब सितम है ज़माने का कि ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने को तैयार है, और सब ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े जमहूरी मुल्क हैं। सब ये कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। मेरी मुराद उन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक से है जो ये तो कहते हैं कि छोटे सी छोटी जगह पे कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई तो मजम्मत करें। कोई ये तो कहता है कि हक राय दही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई, और तो और पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन क्यों वो ममालिक, वो जमहूरी ममालिक, वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते? आज से 5 साल कबल 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके किया, क्यों उसके ऊपर सॉलिड बात नहीं हुई? क्यों अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर भारत को तंबीह नहीं की? क्यों अमेरिका नहीं बोला? क्यों इसराइल नहीं बोला? इसलिए कि साम्राज्यी कुव्वतें आपस में एक दूसरे के मफादात को देखती हैं। किसी को मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम नज़र नहीं आते। वहाँ की ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को वो बात समझ नहीं आती। क्यों मकबूजा कश्मीर के लोग इंसान नहीं? क्या उनको जीने का हक नहीं? क्या उनको हक राय दही का हक नहीं? क्या उनके लिए आज़ादी का हक नहीं? इसलिए कि भारत एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे मफादात हैं, और बिलखसूस इसराइल के मफादात हैं, बिलखसूस अमेरिका के मफादात हैं, बिलखसूस उनकी जो अलाई कुव्वत है उनके मफादात हैं, तो वो भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते। मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आज इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक इस बात पे खड़े होते हैं तो शायद मकबूजा कश्मीर का मसला कई दहाइयाँ पहले हल हो चुका होता। लेकिन इस हठधर्मी की वजह से, इस सरफ़े नज़र की वजह से 1 लाख के करीब अब तक निहत्ते कश्मीरी शहीद हो चुके, 1 लाख से ज़ायद गिरफ्तार हुए। और भारत की हठधर्मी देखिए कि उसने आराम से अपने एक आइन में तरमीम की और 370 और 35A की तरमीम करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी। शूमिए किस्मत के पाकिस्तान ने उस वक़्त से कोशिश की। हाँ, हमने कोशिश की, उस वक़्त की हुकूमत ने बहुत कोशिश की। हमने एक इस्लामाबाद में एक डिजिटल क्लॉक लगा दी जिसमें हमने ये दिखाया लोगों को कि अब इतने दिन हो गए मकबूजा कश्मीर को, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने 1 मिनट की या 1 घंटे की खामोशी का एहतजाज भी किया। लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया, जबकि निहत्ते मकबूजा कश्मीर के मुसलमान लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस हुकूमत में इसके ऊपर सॉलिड इक़दामात होंगे। मकबूजा कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, गज़ा के मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब मुसलमान कुव्वतें इकट्ठी होंगी, मुसलमान ममालिक इकट्ठे होंगे और एक हतमी लाएअमल तय किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने के हवाले से 5 अगस्त को हर साल यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाता है, और इस साल भी बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी हर फोरम पे इसको उजागर किया जा सके, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग कायदे आज़म ने कहा था और हमें इसके ऊपर कारबंद होना चाहिए, इस मामले को आगे लेके जाना चाहिए। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सियासी सूरत हाल काफ़ी गर्म है और पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जी अगर आपको मसला है, आप समझते हैं हुकूमत को मसाइल का शिकार है, नहीं काम कर पा रही, नहीं चल रही, तो ठीक है, आप असम्बली तहलील करने की एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज दीजिए और नए इलेक्शन करवा लीजिए। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब की तरफ से इस तजवीज़ का आना, क्या पीपल्स पार्टी की थॉट को समझा जाए, या पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ टेस्टर लगा रही है कि नून लीग किस हद तक नए इंतखाबात करवाने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि नए इंतखाबात की बात तो तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस साहबान ने बाकायदा फैसला दे दिया और उन्होंने कहा कि जो भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया गया, ये फैसला बियॉन्ड द लिमिट दिया गया और वो बाकायदा जो डिफर नोट है वो सामने आ गया। और वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं कि अब तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था ताकि चीज़ें क्लियर हो और उसका जो फर्दर प्रोसेस है उसको भी शुरू किया जा सके। शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी के अंदर शुरू होने वाली लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंच गई। शेर अफजल मरवत साहब की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। अब पार्टी के अंदर एक ग्रुप ये कह रहा है कि वो नोटिफिकेशन बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का शायद दुरुस्त नहीं, दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि वो बिल्कुल तस्दीक शुदा नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शिबली फराज साहब की वजह से हुआ या उनकी मुखालफत में हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक तंबीह की कि मेरे खिलाफ गुफ्तगू करने से बेहतर है सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो नुकसान काफ़ी होगा। ये तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम
کا پہلا بیج ہے جو بو دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کتنی آبیاری ہوگی, کتنی تقسیم ہوگی, اور کیا تحریک انصاف کے اکابرین ویژنری طریقے سے اس تقسیم کو, ان مسائل کو پارٹی کے اندر حل کر لیں گے, یا یہ لڑائی, اندر کی لڑائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ میڈیا کی نظر ہوگی. ان تمام موضوعات ناظرین آج گفتگو کریں گے, اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب تجزیہ کار ہیں, لاہور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب چیئرمین تحریک جوانان پاکستان مجھے جوائن کر چکے ہیں, اور ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں سب موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ سے شروع کروں گا گفتگو. کل 5 اگست ہے, یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا جائے گا, یا اس کو اجاگر کیا جائے گا. منایا کیا جائے گا کہ آج سے 5 سال پہلے 2019 میں یہ سانحہ ہوا کہ بھارت نے اپنے ایک آئین میں ترمیم کی, اور اس ترمیم کے تحت مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کر کے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اور پاکستان جو سب سے توانا آواز تھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, انفارچونیٹلی وہ توانا آواز اس طریقے سے اس وقت پرفارم نہیں ہوئی. سوائے اس کے کہ ہم نے ایک اسلام آباد میں ڈیجیٹل کلاک لگا دی, شاید لاہور میں بھی کہیں لگا دی ہو, میرے علم میں نہیں, آپ بتا دیجئے گا. اور پھر ہم نے کچھ لمحے کی خاموشی, اور پھر وہ خاموشی بالکل ہی خاموشی ہو گئی, اور وہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے جو لوگ ہیں, جو شہری ہیں, وہ ہماری طرف دیکھتے رہ گئے اور دیکھ رہے ہیں. کیا کہیے گا سر؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو یوم استحصال ہے, اس میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. اور جن کے پاس طاقت ہو, وسائل ہو, معیشت ہو, وہ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں. اور بھارت نے یہی حرکت کی کہ جب اس نے دیکھا کہ پاکستان سیاسی طور پر, معاشی طور پر کمزور ہے اور دنیا میں اس کی حمایت میں بھی کمی ہوئی ہے, تو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا اور کشمیر کی ساری حیثیت بدل کر 74-75 سال کے بعد اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنا لیا, جو کہ حقیقت میں بن نہیں سکتا, کیونکہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری کشمیر کے مالک ہیں, اور وہ دل سے بھارت سے نفرت کرتے ہیں, اور کبھی بھی بھارت کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اس کا حصہ ہے یا اس پہ حکمرانی بھارت کی یا مودی سرکار کی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ دہراتا چلوں کہ 1999 میں جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے تو حالات بہت اچھے ہو گئے تھے, اور چند فارمولہ جات پر بات ہو رہی تھی کہ ستمبر 99 تک کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا, اور اس میں بارڈرز کو سافن کیا جائے گا, تاکہ کشمیر میں جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں وہ ایک دوسرے کو مل سکیں, تعلقات بڑھ جائیں, تجارت ہو تو وہاں حالات بہتر ہو جائیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ واجپئی صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوا, کس طرح یہاں پہ مختلف لوگوں نے, مختلف شخصیات نے, حتیٰ کہ اس وقت کے جو چیف تھے آرمی کے مشرف صاحب, انہوں نے یہاں پہ کیا گل کھلائے, اور پھر یہاں پر ایک ہنگامہ آرائی کی گئی, واجپئی صاحب کی گاڑی پہ پتھراؤ کروایا گیا. اور اس کے بعد پھر جو کارگل میں ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کارگل میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ اس کے بعد امریکہ کو انٹرفیئرنس کرنی پڑی اور بہت سے ممالک کو بیچ میں آنا پڑا. اور یہ ایک سنہری موقع تھا جب بی جے پی کے ایک بہت بڑے قائد واجپئی یہ بات کہنے پر آمادہ تھے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں اور کر کے جائیں گے اور امن کو راستہ دیں گے. پھر انہوں نے ایک بڑی مشہور ایک نظم بھی لکھی تھی, امن کو راستہ دو, لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہ تمام مواقع ضائع کر دیے, اور بھارت نے ایک صحیح وقت پہ نشانہ لگایا جس کا شکار آج کشمیری بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب چونکہ مجھے تو اس بات پہ شدید اختلاف بھی ہے, میں بولتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں کہ اس وقت اگر ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے ریئیکشن دیا ہوتا, سفارتکاری کی ہوتی, تو شاید بھارت کو ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ اس معاملے کو انڈو کرنے کے لیے لے آتے, لیکن نہیں کر سکے. اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جی ہاں, کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا خیال میں اس وقت کی بات کی جائے جب یہ فیصلہ ہوا تھا, اس وقت ہمارے 5 بڑے قریبی دوست جو تھے, جس میں ملیشیا, چائنا, ترکی, یو اے ای, سعودی عربیہ, ان سے ہمارے تعلقات جو تھے بہت اچھے نہیں تھے. اور اس وقت کی حکومت اور وزیر اعظم جو تھے وہ اپنی ایروگنس میں اپنے دوستوں کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہے تھے, جس سے وہ ناراض ہوئے. اور وہ 5 بڑے ملک جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور آج بھی ہماری حمایت کر رہے ہیں, اس وقت بھی وہ خاموش رہے
اور پاکستان اکیلا یہ سب کچھ دیکھتا رہا. اب آپ بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی, تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت ایک کمزور حکومت ہے, اور اس وقت کمزور حکومت کسی بھی مسئلے میں, کسی معاملے میں نہ تو اپنی بات منوا سکتی ہے, نہ عالمی برادری کی رائے اپنی راہ میں ہموار کر سکتی ہے, کیونکہ معیشت بھی کمزور ہے, اور اس کے علاوہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت سٹیبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ حکومت شاید کوئی بہت بڑا اقدام یا فیصلہ کروانے کے یا کرنے کے حق میں نہیں ہے, اور اس قابل بھی نہیں ہے. جی ٹھیک. عبداللہ حمید گل صاحب, سر جو ہم اب صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ 5 اگست کو یوم استحصال کریں, اور جناب ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ ایک استحصال ہوا تھا 5 سال قبل. کشمیریوں کے لیے اتنا تو کافی نہیں ہے. پاکستان بہت بڑا حمایتی تھا, اور کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس ساری صورتحال پہ کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جی استحصال تو میرے خیال میں بہت ہی چھوٹا لفظ آپ نے استعمال کر دیا. یہ استحصال نہیں ہے, یہ ایک قوم کے ارمانوں کے اوپر, ان کی خواہشات کے اوپر, ان کے یو این چارٹر کے اوپر ایک ڈھکا ہے. اور یہ دن دہاڑے جو ہے قتل و غارت ہے, یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو بھارت کی جانب سے جاری ہے. اس کے اندر ان کی عوام, ان کی حکومت, بی جے پی کے گنڈے اور نریندر مودی جیسا بدماش, اجیت دوول اور یہ راجناتھ سنگھ جیسے لوگ جو ہیں, یہ جو انٹرنیشنل کرمنلز ہیں, یہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک طرف تو پاکستان میں آبزرور آفس لے کے بیٹھا ہے, لیکن یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ کبھی کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں اپنا دفتر بنانے میں ناکام رہا, حالانکہ یہ شروع دن سے موجود تھا. یہ کہنا جو ہے میرے خیال میں ایک اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. جب پاکستان معاشی طور پر استحکام کا شکار تھا, اور اس ٹائم پہ جو ہے ہمارا توتی بولتا تھا اس پورے ریجن کے اندر, اور ہم جو ہے وہ ایشین اکنامک ٹائیگر تھے, ہماری معیشت جو ہے اس کے تو عشر عشیر کے قریب بھی نہیں تھا بھارت, تو اس ٹائم پہ پھر ہم نے اس ٹائم پہ کشمیر کیوں نہیں لیا؟ بات یہ ہے کہ جب بھارت نے ہمیں 1965 پہ حملہ کیا, 71 میں حملہ کیا, کارگل میں حملہ کیا, اور اس کے بعد جو ہمیں اب جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, جو ابھی گارڈین کی رپورٹ کے بعد, تو کیا وہ معاشی استحکام تھا جب تک 1990 سے پہلے جو ان کے حالات تھے؟ تو معاشی استحکام تو بھارت کے اندر کبھی بھی موجود نہیں تھا. یہ پیسہ تو سارا سلیکان ویلی کے پیسے سے آیا ہے ان کے پاس, اور وہ ان کے اوپر مغرب مہربان ہے, ان کے اوپر آئی ٹی کا کام ان کو دیا جا رہا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم نے جو ہے وہ تمام سیاستدان اس میں انوالوڈ ہیں. آپ موجودہ حکومت کا تو یہ عالم دیکھ لینا کہ ابھی تک کشمیر کمیٹی کا سربراہ تک مقرر نہیں کیا گیا, یہ ان کا عالم ہے. پی ڈی ایم کے اندر تو پورا رہا ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے, اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے, انہوں نے کہا کہ جناب میں کشمیر کا سفیر ہوں, میں یہ کر دوں گا. یونائٹڈ نیشن کی تقریر ہمیں یاد ہے جو 2019 27 ستمبر کو کی گئی تھی, اس کے اندر انہوں نے بولا کہ میں پاکستان جا کے فیصلہ کروں گا. وہ کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ 3 جمعے خاموشی 1-1 منٹ کی اختیار کر کے, یہ فیصلہ تھا, یہ کشمیریت تھی, یہ پاکستانیت تھی. اس ٹائم پہ کیوں نہیں مہم چلائی انہوں نے, جب پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے ایک اتنا بڑا واردات ہو گئی تھی؟ آرٹیکل 370 اور 35 سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. جو ایک بدنما ایک جھنڈا ترنگا جو ہے وہ لہرا دیا گیا پاک دھرتی کشمیر کے اوپر. دیکھیں پرویز مشرف کی بات ابھی ہوئی ہے, پرویز مشرف تو میرے خیال میں اس نے کارگل جانا غلطی تھی یا پھر کارگل آنا غلطی تھی, دونوں میں سے ایک غلطی تو تھی. لیکن پھر یاد ہوگا آپ جب وہ امن کی آشا لے کے جب وہاں گئے, اور واجپئی کے جو ہے وہ بالکل جھک کے, وہ واجپئی اٹھا بھی نہیں اور اس کو جو ہے جھک کے وہ مل رہے تھے, تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ گھٹنوں میں دے دیا تھا. یہ ہمارے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر معاملات رہے. اب اس کے اوپر آ جائیں باقی نواز شریف صاحب کے پاس. نواز شریف صاحب جب وہ گئے وہاں, انہوں نے کیا کیا وہ بتا دینا ذرا نواز شریف صاحب کے اوپر بھی. نواز شریف صاحب نے کارگل کے اوپر کیوں نہیں ایک سٹرونگ سٹانس لیا, کیوں نہیں اس ٹائم پہ چارج شیٹ کیا؟ جب چارج شیٹ کرنے کا ٹائم تھا تب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, ان کو چارج شیٹ کرنا چاہیے تھا باقاعدہ, کیوں نہیں انہوں نے سمن کیا چارج شیٹ؟ بعد میں تو وہ بولتے رہے, یہ ہمت تب دکھانی چاہیے تھی جب وہ جا کے بھارت یاترا پہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو کن کے گھر میں رہتے ہیں؟ ایک وہاں کے شاہوکار کے گھر کے اوپر رہتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ ایک بزنس مین کے گھر میں ٹھہرے, اور جو بیگم کلثوم صاحب کا جو ہے وہ منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا. کیا ابھی میرے منہ سے کھلواتے ہیں باتیں؟ مطلب اور پھر آپ اس کے اوپر دیکھ لیں,
کشمیر کے اوپر ابھی یہ 5 اگست کو کر کے اس کے بعد خاموشی اختیار کی. یہی ہمارا کمزور سٹانس جو تھا. ہتھیاروں میں کبھی کمزوری نہیں ہوتی, موقف میں کمزوری ہوتی ہے. یہی سٹانس ہمارا فلسطین پہ کمزور ہے, یہی سٹانس ہمارا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کمزور ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں جب پاکستان پہلے دن, یہ عرفان اشرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں, پاکستان پہلے دن اگر یہ بولتا نا کہ کشمیر ہماری شاہرگ, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا, اور ہم اپنی شاہرگ کے لیے جان دینے اور لینے دونوں کے لیے تیار ہیں, تو پھر یقین مانیے نہ یہ تحریروں سے, نہ تقریروں سے, نہ کسی سیاسی تدبیروں سے کشمیر جو ہے نا وہ آزاد ہوگا, صرف نعرہ تکبیر سے. یہ سیدھی سی بات ہے, کیوں نہیں ہم مانتے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے کہا کہ یہ تو کشمیریوں کی جنگ ہے, کشمیر لڑے. بھائی اگر بلوچستان میں وہ گھس جائیں, اگر وہ پشاور میں گھس جائیں, اگر وہ لاہور میں, کراچی میں گھس جائیں, تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں وہ کراچی والوں کی جنگ ہے, وہ لڑیں گے. یہ کیسی بات ہے, یہ کب موقف درست ہوگا, کیوں کمزوری دکھائی گئی. تمام اداروں کی طرف سے بھی اس وقت جب یہ کام ہو رہا تھا, جب کشمیر کو بیچا جا رہا تھا 2019 میں 5 اگست کے دن, اس دن اداروں نے بھی کمزوری دکھائی, حکومت نے بھی کمزوری دکھائی, سیاستدانوں نے بھی کمزوری دکھائی, میڈیا نے بھی کمزوری دکھائی, آپ سب اور میں سب جو ہے ہم سب نے کمزوری دکھائی. بالکل ٹھیک, بالکل آپ کو پوائنٹ. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, یہ جو انسیڈنٹ ہوا 5 اگست 2019 کو, اگر عبداللہ گل صاحب کی باتوں میں بڑا وزن ہے, یہ یک لخت نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک نظر آتا ہے, ایک طریقہ کار نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر جو ریئیکشن تھا اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ ریئیکشن نہیں گیا. یہ کیا ہم صرف ہر 5 اگست کو احتجاج کریں گے, گفتگو کریں گے, مذمت کریں گے, اور اس سے آگے ہم کچھ نہیں کریں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جائے؟ کاشف صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی مسئلہ کشمیر کے 3 آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو آپ کو اس پہ بات کرنے کے لیے 3 اینگلز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ایک وہ ہے کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے, دوسرا وہ کہ کشمیری کیا کریں, اور تیسرا ظاہر ہے پاکستان جو کشمیر کا وکیل بھی ہے اور کشمیریوں کی امیدوں کا مرکز بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن مختصراً میں جسٹ ایک بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا کہ 75 سالوں سے کشمیر میں آج تک جو ہوا ہے اس میں تقریباً 96,320 کشمیریوں کو اس وقت تک شہید کیا گیا ہے. اسی طرح تقریباً 1989 سے لے کر اب تک جو 1,71,000 سے زائد کشمیری ہیں جن کو اللیگلی انہیں گرفتار کیا گیا ہے. 22,974 خواتین ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں, جن کے شوہروں کو بھارتی فوج نے قتل کیا ہے. 11,264 خواتین ہیں جن کو جو بھارتی فوج جن کا ریپ کر چکی ہے, جو زیادتی کا نشانہ بنی ہے. اسی طریقے سے تقریباً اگست 2019 سے لے کے جب یہ آرٹیکل 370 کو ریووکیٹ کیا گیا, 887 جو شہری ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہ شہید ہوئے ہیں, اور تقریباً 25,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو غیر قانونی طور پہ لاپتہ کیا جا چکا ہے. اور 2019 سے اب تک 19,000 غیر قانونی ریڈ کشمیریوں کے گھروں کے اوپر مارے گئے ہیں. 1,300 کشمیری ملازمین کو ان کی نوکریوں سے جبراً نکال دیا گیا, اور اسی طریقے سے 60,000 کشمیری فیملیز کی لسٹ بنائی گئی ہے جن کے اوپر زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. ان کا جرم کیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 32 لاکھ غیر مقامی ووٹرز کو انہوں نے کشمیر میں ان کا اندراج کیا ہے تاکہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور کشمیریوں میں جو مسلم اکثریتی ہے اس کو اقلیت میں بدلا جائے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ جو سیکٹریز ہیں گورنمنٹ کے, بیوروکریسی جس نے گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے, وہ 20 ان کے ہاں پرنسپل سیکٹری ان کو کہتے ہیں, ان میں سے 16 جو ہے وہ ہندو مذہب کے والوں کو انہوں نے وہاں سیکٹریز لگا دی. اور اس طرح سے اور بہت ساری انہوں نے ترمیم کی ہیں, بلیک لاز ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں. اب اس کے پہلو پہ آتے ہیں کہ کیا یہ سب کرنے سے انڈیا نے کشمیر کو فتح کر لیا, تو اس کا جواب بالکل نفی میں ہے. آپ ابھی ریسنٹلی اگر حالات دیکھیں, نریندر مودی نے جب اپنی الیکشن کیمپین سے پہلے بھی اور الیکشن کے دنوں میں 2 اس نے وزٹ کیے, اور دونوں میں اسے ایکسٹرا فورسز بلانی پڑی انڈیا سے. 8 لاکھ فوج جو آلریڈی وہاں موجود ہے, جو وہاں BSF کے ٹروپس موجود ہیں, CRPF کے ٹروپ موجود ہیں, پولیس ہے, جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ہیں, ان سب کے باوجود جو لگ بھگ 14 لاکھ کے قریب بنتے ہیں, ان کے باوجود اس نے انہیں ایکسٹرا فورس منگوانی پڑی صرف ایک ترنگا سری نگر چوک میں لہرانے کے لیے.
تو کشمیری آج تمام کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں ہے. یاسین ملک کے اوپر بوگس کیسز ہیں, میروائز عمر فاروق کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا, شبیر شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے, باقی تمام لیڈرشپ جیلوں میں ہے, مسرت عالم بٹ جیل میں ہے, آسیہ اندرابی جیل میں ہے, تمام کے تمام لیڈر جیل میں. لیکن اس کے باوجود انڈیا وہاں اپنے حق میں نیریٹو بنانے میں بری طرح ناکام ہے. آج آپ کے پلیٹ فارم سے اور یوم استحصال کے موقع پہ بینگ آف سن آف سوئل میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ کشمیر میں نارملیسی ہے, صرف 2 گھنٹے کے لیے وہ اپنی فوجیں کشمیر سے نکالے اور اس کے بعد کشمیریوں کی مرضی دنیا دیکھ رہے گی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ظاہر ہے عبداللہ گل صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے ساری بات کر دی ہے, لیکن صرف میں اس میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ سب ہوا, بدقسمتی سے عمران خان کے دور میں ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی ان کی ترجیحات میں تھی ہی نہیں. انفارچونیٹلی ایک طرف انہوں نے جو کے پی میں کیا, جو دہشت گردی پورا ملک اس کو فیس کر رہے ہیں, کشمیر کے معاملے پہ ان کی جو مجرمانہ اس وقت سرنڈر تھا وہ ایک شرمناک تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس سے کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو مایوسی ہوئی. عبداللہ گل صاحب جیسی جو توانا آوازیں جو کشمیر کی آواز سمجھے جاتے ہیں اور جن کا بہت بڑا رول ہے کشمیر میں, ان کے جذبات آپ کے سامنے, اور اسی طرح پوری قوم کے جذبات ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں انیشیٹو لے اور بولڈلی بات چیت کی جائے, اور یہ حکومت پاکستان ہی کر سکتا ہے. میں یہاں صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے مرحلہ کوئی 20 سے زائد سیکٹریز اور وہاں کے ایم ایل ایز وہ دنیا بھر میں گھوم پھر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے نام پہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے, تو وہ نہیں کر سکیں گے. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, لوگوں کے اندر جذبات ہیں کشمیر کاز کو لے کے, لیکن جو گورنمنٹ آزاد کشمیر کے اندر یا جو ایم ایل ایز ہیں ان کا کشمیر سبجیکٹ ہی نہیں ہے, وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں اور ان کے کوئی اور ایجنڈا ہے جس کے لیے آپ کے پروگرام میں وقت نہیں ہے. تو اگر آپ نے کشمیر کے لیے بات کرنی ہے انٹرنیشنلی, تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے فارن آفیسز کو متحرک کرے. ان کی آواز پہلے بھی ظاہر دنیا میں سنی گئی ہے, آگے بھی سنی جائے گی, اور جو اوورسیز ڈائسپورا ہے چاہے وہ پاکستانی ہیں کشمیری ہیں, وہ دنیا میں اپنا رول پلے کرے تاکہ ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, یہ نیر بخاری صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر حکومت نہیں چل پا رہی تو سادہ سی بات ہے, آپ اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کروا لیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایڈوائس بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو, اور کوئی ایشو نہیں ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں ہم پارلیمان میں ان کو اسٹرینتھن کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ ڈلیور تو کریں. یہ نیر بخاری صاحب کی رائے جو ہے یہ لائن آف ایکشن ہے یا ان کی اپنی انالیسز ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز واقعی انڈر ڈسکشن ہے نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں؟ کیونکہ یہ جو جملے ہیں یہ تو تقویت دیتے ہیں بانی تحریک انصاف کی اس تھاٹ کو کہ جی دسمبر میں الیکشن ہو جائیں گے اور آپ قوم تیاری کریں نئے الیکشن کی. آپ کے پاس کیا خبر ہے سر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے بتایا یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے جو پیپلز پارٹی کے متعدد لیڈران جو ہیں پچھلے 3-4 ماہ میں استعمال کرتے رہے ہیں, اور وہ یہ پریشر ٹیکٹکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حکومت سے اور بھی مراد یا کوئی فائدے لے لیے جائیں, عہدے لے لیے جائیں. آپ جانتے ہیں کہ جو کو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, جس میں قائمہ کمیٹیز تھیں, چیئرمین شپ تھیں اور کئی عہدے تھے جو ان کو ملنے تھے, شاید ان میں تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اسمبلی توڑنا, الیکشن کروانا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو فنڈز بھی چاہیے. صورتحال میں ابھی افراتفری موجود ہے, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں, اور ہم نہ تو جمہوریت ہے نہ اتھارٹیرین رول ہے. یہاں پہ ہمارے ارد کے جتنے ممالک ہیں سوائے بھارت کے, چائنا لے لیں, ملیشیا لے لیں, ٹرکی لے لیں, یو اے ای, سعودی عربیہ, رشیا اور بھی دیگر ممالک, وہاں پہ ایک اور نظام ہے جہاں بڑا واضح حکومت کا کنٹرول ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی وجہ سے یا اس نظام کی وجہ سے جو یہاں نافذ ہے, جو صحیح جمہوریت نہیں ہے, اصل روح کے منافی ہے, اس میں ہمیں آزادی تو مل گئی ہے لیکن ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ یہ جو غدر بچا ہوا ہے, جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں, جو بیان آ رہے ہیں, جو سیاسی رسا کشی ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ حکومت کا اور اداروں کا کنٹرول کمزور ہے, اور وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب بات سر تک پہنچتی ہے, جب باتیں بہت بڑھ جاتی ہیں
تو میرا یہ خیال ہے کہ nip the evil in the bud وہ فارمولہ ہونا چاہیے کہ اگر ملک میں کوئی بدامنی ہے، دیکھیں جو لوگ میرے لیے مخالفت اختلاف جمہوریت کا حصہ ہے، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی شہری کے طور پر اختلاف رائے تو کر سکتے ہیں لیکن جھنڈے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واضح لائن ہونی چاہیے کہ جو ملک سے محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت کی جا سکتی ہے، جو ملک سے نفرت کرتے ہیں، جو ملک کی عزت نہیں کرتے، ملک کے جھنڈے کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ واضح لائن برقرار رہنی چاہیے اور اس پہ واضح اقدامات اور شدید ایکشن ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گو مگو کی پالیسی ہے کہ پہلے انتظار اور بعد میں ایکشن، یہ ہمیں روایت ترک کرنی ہوگی اور جو بھی مسئلہ مصیبت یا انتشار ہو اس کی سرکوبی اسی وقت کرنی ہوگی۔ اور دوسرا، جو ہمارے مختلف علاقوں میں شورش برپا ہے ان کو انگیج کرنا ضروری ہے۔ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو مختلف طریقوں سے، علماء کرام سے، سیاسی جماعتوں سے، لیڈرز سے اور بہت سے طریقے ہیں، ان کو انگیج کر کے ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے کہا کہ جو اس ملک سے محبت نہیں کرتے، ملک کے خلاف ہیں، اس راستے پر گامزن ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ پہ، سیاسی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو جو جتنا بہتر دباؤ ڈال سکتا ہے، ایکسپلوئٹیشن کر سکتا ہے، واٹ ایور سوشل میڈیا، واٹ ایور نیشنل میڈیا، واٹ ایور پبلک میں جا کے تقاریر کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، اسی کو انگیج کر کے، اسی کو جب آپ سپروائزری رول دے دیں گے، اسی کو آپ اقتدار دے دیں گے یا اسی کو آپ کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ دے دیں گے، تو پھر ان لوگوں کو اندر ڈسہارڈنس تو ہوگی جو ایک ریڈ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے پیٹریوٹکزم کے معاملے کے اوپر۔ دیکھیں، آپ میری ہی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے، ان کے قریبی ساتھیوں کے آج کل انٹرویو آ رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ گئی ہیں کہ وہ 49 سے پاکستان کے مخالف تھے، اگرتلہ سازش میں گرفتار ہوئے، رہا ہو گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے جو آپ نے کہا، یہ میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ریڈ لائن پار کرنے والوں کو ریڈ کر دینا چاہیے، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں۔ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں، حکومتوں میں شامل ہو رہے ہیں، حکومتیں بنا رہے ہیں، ان کی بھی کئی مصیبتیں اور ان کے لیے مشکلات ہیں، انہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ایماندار ہوں، محب وطن ہوں، اور جو پچھلے زمانے میں ہماری حکومتیں بنتی رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کاف لیگ بنی تو سب توڑ کر ایک پارٹی میں آ گئے، پھر آئی پی پی بنی، اس میں سب وہی لوگ آ گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومتیں جو ہیں ان کو بنانے میں کوئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی پالیسی سازی ہو رہی ہے، تو اس پالیسی سازی میں نیٹ، کلین، آنےسٹ لوگوں کو لانا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں الزام تو لگ جاتا ہے، لیکن اس الزام میں لوگ تو اچھے آنے چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک واضح تبدیلی لانی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ آپ اس موقع پہ جب یہ تبدیلی آ رہی ہے تو آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، ایماندار لوگوں کا انتخاب کریں، اور اگر وہ پارٹیز کا انتخاب بھی ہے تو اب تو وہاں بھی مجبوری ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی بیان دے رہی ہے، پی ایم ایل این کچھ اور بیان دے رہی ہے، کبھی ایم کیو ایم بیان دے دیتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت میں وہ آوازیں اختلاف کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر بلیک میلنگ اور ملک دشمنی پر مشتمل ہو تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ بھی ایک جماعت کو نوجوانوں کی لیڈ کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ چند خاندان ہیں وہ سیاست پہ مسلط ہیں، معیشت پہ مسلط ہیں، آئی پی پیز کا معاملہ ہو، عہدوں کا معاملہ ہو، اور جب ان کے وشز پوری نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے بیان بھی دیکھنے کو آتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں، حکومت خلاف عدم اعتماد آ جائے گی، چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کا کہیں نہ کہیں تو سدباب ہونا چاہیے اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ جو ایک وقت پہ ایک شخص مخالف بیان دیتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، پھر وہ ایسی کوئی منورنگ کرتا ہے کہ آگے پھر اسی کو معیشت سنبھالنے کو مل جاتی ہے، اسی کو اقتدار مل جاتا ہے، تو نوجوان جو ہے وہ تو ڈسارڈ ہوں گے۔ وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریئلائزیشن، میرے خیال میں سعید الہی صاحب نے بہت ہی خوبصورت، جامع، مدلل گفتگو کی ہے،
اور یہی جذبات میں رکھتا ہوں. اگر وہ نہ بات کرتے تو شاید یہی باتیں میں کرتا. لیکن جس ملک میں جزا والوں کو سزا ملے اور سزا والوں کو جزا ملے, اس کے اوپر آپ کیا بات کریں؟ کیا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ چند خاندان جو مسلط ہیں, جو پاکستان کی معیشت پر مسلط ہیں, جو پاکستان کے آئی پی پیز کے اوپر جو ہے بغیر ایک واٹ بجلی پیدا کیے 9 کھرب روپے جو ہے وہ کھا چکے ہیں, تو پھر مطلب ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے اگر اب بھی نہیں ہے اور ہمارے کنسرن کوارٹرز کے لیے نہیں ہے, تو پھر تو میرے خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. جو جہاں تک بات رہی کہ پیپلز پارٹی کے اندر, دیکھیں یہ بیانات ایک تو بات بالکل دباؤ بڑھانے کی, لیکن اس میں ایک اور بھی ہے, اس میں پارٹی پہ بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو تو عہدے مل گئے وہ ٹھیک ہے, جن لوگوں کو عہدے نہیں ملے اور ان کا یہ خیال تھا اور جو شروع کا پلان تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب معاشی استحکام, پولیٹیکل استحکام آ جائے گا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لے گی حکومت کو, اور اس کے اندر جو ہے اسی لیے ایک ایک آدمی کو 3 منسٹریاں جو ہے وہ دی گئیں, بعد میں بندرمانٹ کے لیے رکھ لی گئی تھیں. اب ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کے اندر جوائن نہیں کرنا تو وہ اپنی پارٹی پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مستقبل کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نئے الیکشن تو فی الحال نہیں ہو رہے, یہ تو بڑی واضح بات ہے. ہاں اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر معاملات ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں گے, اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جمہوری قوتیں جو آج ایک طرف بات جمہوریت کی کرتی ہیں اور دوسری طرف اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کی بات کرتی ہیں, تو کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ تو کیا پھر اگر یہ جمہوری رویے نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ سوچنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف جو ہے وہ ان کے صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہم حکومت توڑ سکتے ہیں, ہم جوڑ سکتے ہیں. یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ ایک کولیشن کے اندر جس میں آپ بڑے پارٹنر ہیں, آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ پارٹنر نہیں ہیں, کوئی غلط بات ہے. کانسٹیٹیوشنل عہدے آپ نے سارے رکھے ہوئے ہیں, جی آپ نے ہر طریقے سے فیسیلیٹیشن لے رہے ہیں. بلوچستان اور سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آدھے پاکستان پر جی آپ راج کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ حصہ بھی نہیں ہے. یہ بچوں والی جی گفتگو جو ہے نا کہ کہیں اور جا کے کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی. دیکھیں جوان کسی بھی جی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. 65% سے جو اس ٹائم پہ جوان ہیں وہ 30 سال سے کم عمر ہیں, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جن کو مسترد کر دیا گیا تھا ماضی کے اندر اور جو اچھے ریپیوٹ کے مالک نہیں ہیں, ان لوگوں کو جب لا کے متبادل کے طور پر رکھا جاتا ہے, کیونکہ جو 2018 کی حکومت آئی تھی وہ بھی کوئی ایک ایسا متبادل نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ بڑا مثالی تھا. انہوں نے بھی بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی, اور سب سے بڑا تو کشمیر کا سودا کیا. یہ تو 4 جی بالکل میرے خیال ٹھیک. میں ایسا ہے دھبا جو ساری زندگی تا جی قیامت نہیں ختم ہو سکتا. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہمیں کچھ نئے چہروں کو لانا پڑے گا. جی پاکستان میں ٹھیک. اچھے لوگ زیادہ ہیں, لیکن برے لوگ ہم پر ہر بار مسلط ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کانے ہوتے ہیں, اور کانے کو بالکل ڈیل ٹھیک. کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. جبکہ ایک آدمی جس کے اسکیلیٹنز ان کبرڈ نہ ہو, جس کا کوئی جو ہے وہ بھاری بستہ نہ ہو, اس کا سر کوئی گناہوں کی گٹھڑی نہ ہو, تو وہ جو ہے ڈیل کرنا. لیکن میرے خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں کچھ ایسے مضبوط فیصلے کریں گے جس سے ہم ایونٹ کریٹر بنے, بجائے اس کے کہ جی ٹھیک, ایونٹ آپ کا سالور پوائنٹ بنے. آگے سر. ہاں بالکل ٹھیک, ابھی آپ تو کا ہم پوائنٹ صرف آگے فائر سر. فائٹنگ کر رہے ہیں. ایک واقعہ ہو جاتا ہے, ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں, اتنی دیر میں دوسرا رونما ہو جاتا ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, پیپلز پارٹی نے صرف یہ ٹیسٹر لگایا ہے, دباؤ بڑھایا ہے, یا واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نئی الیکشن ہو جائے اور یہ اس تھاٹ کے قریب جا رہے جو تھاٹ بانی تحریک انصاف کی ہے؟ آپ سینیریو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی کاشف صاحب, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نئے الیکشن تو نہیں ہوں گے. یہ تو طے شدہ چیز ہے, اس کو آپ لکھ لیں. کیونکہ جی تو اس کے اوپر میری جو ناقص رائے ہے یا معلومات ہے, نئے الیکشن کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پہلی پاسبلٹی اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ جو راستہ موجودہ نہیں ہے تو نئے کسی ایڈونچر کا راستہ ہے. دیکھیں کچھ چیزیں پاسبل ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ این ممکن ہے کہ ظاہرہ مختلف بات گشت چل رہی ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ جی ڈائلاگ ہو رہے ہیں بیک اینڈ پہ اور مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس وقت کرائسس تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
SIFC جو ایک پلیٹ فارم ہے اس سے قدرے چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کچھ اور امپروومنٹس آ رہی ہیں، سرمایہ کاری کے معاملات بھی بہتر ہوں گے. یہ جو ایک مایوسی دکھائی جا رہی ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہے. چائنا کا ابھی میں 10 دن وہاں رہا، میں نے وہاں کئی لوگوں سے، میڈیا سے، گورنمنٹ کے لوگوں سے جہاں بھی بات ہوئی وہ بہت پازیٹیو ہے پاکستان کو لے کے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آگے سی پیک کا فیز 1 2 3 4 5 اور بہت ساری چیزیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوں گی بھی آنے والے عرصے میں. اسی طریقے سے دوسری دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں آن بورڈ ہیں، وہ اپنے وقت پہ آئیں گی. لیکن کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایون دین مایوسی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ ریزلٹس نہیں آ رہے جو آنے چاہیے تھے، کیونکہ ایک جمہوری الیکشن ہوا، ایک چیزیں گورنمنٹ بن گئی، ایک ڈیلیور کرنا تھا. وہ کہ چائنا پاکستان کے ساتھ فلی سپورٹڈ ہے فائنینشلی بھی ادروائز. چائنا اسٹرانگلی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. البتہ یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر اب جو بات باقی پینلسٹ نے بھی کی، میں اس میں اپنا صرف نقطہ نظر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے نئے الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. اگر جو تجاویز اس وقت مختلف کوریڈورز میں فلوٹ کی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں، جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ یہ دیے جا رہے ہیں کہ جی کوئی قومی اتحادی حکومت کی طرح کا کوئی اسٹرکچر سامنے لائیں اور وہ 2 سال کے لیے لائیں، اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور جو پارٹی جیت جاتی ہے آتی ہے اور وہ آگے آ جائے. اس میں جو لوگ مشورہ دینے والے ہیں ان میں مختلف صحافی بھی ہیں، ان میں کچھ انٹلیکچوئلز بھی ہیں، کچھ تھنک ٹینک کے لوگ بھی ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے وہ اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں جو قومی اتحادی حکومت میں خود حصے دار بھی بننا چاہتے ہو. دیکھیں اس میں جو تجاویز دی جا رہی ہیں، لوگ تجاویز یہ دے رہے ہیں کہ جی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی کے لوگوں کو ہی آپ حکومت کے اندر جگہ دیں جو جیت کے آئے ہوئے ہیں، آئینی عہدے اپنی جگہ رہنے دیں، کوئی بڑی اکھاڑ بچھاڑ نہ کریں، سندھ پی پی کو پاس ہی رہے، بلوچستان پی پی کے پاس رہے، پنجاب نون کے پاس رہے. فیڈرل کے اندر دیکھ لیں کہ اگر معاملہ کوئی نہیں بن رہا، کوئی وزیر اعظم صاحب سے کہیں ڈیلیور کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی اور چھوٹے موٹے ایشوز ہیں تو وہاں دیکھ لیں کہ انہی پارٹیز کے ہی جیتے ہوئے لوگ. اور تیسرا پھر جو مشورہ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اگر وہ باہر بیٹھی ہے، اگر اس وجہ سے انارکی، اگر اس وجہ سے انتشار ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ان کو بھی اندر لے آئیں، ان کو بھی وزارتیں دے دیں، جو 2 3 وزارتیں ابھی دی گئی ہیں اس کو ایک ایک کریں، اور اچھے لوگوں کو ان سربراہان کو بٹھائیں، زرداری صاحب بیٹھیں، نواز شریف بیٹھیں، اور حتیٰ کہ عمران خان بیٹھیں، اور بات ہو کہ جی یہ 5 10 لوگ ہیں، یہ آگے آئیں گے، یہ ڈیلیور کریں گے اور چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ ایک مشورہ ہے، میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت ہی چلے گی، شہباز شریف صاحب ہی چلیں گے اور ان کی کابینہ ہی چلے گی. لیکن اگر جو سیکنڈ سینیریو ہے وہ بہرحال یہ ایک چیز ضرور ہے، جو یہ مشورہ پاور کوریڈورز تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور پہنچانے والوں میں اکثریت جو ہے وہ صحافیوں کی ہے، اکثریت کچھ ٹیکنوکریٹس کی ہے. لیکن اتفاق سے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ لائیں لیکن سیاسی ٹیکنوکریٹ لائیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انوالو کریں دوبارہ، ان کو کابینہ میں جگہ دیں، پی ٹی آئی کو کابینہ میں جگہ دیں. تو یہ ایک بہرحال رائے ہے، لیکن اب یہ کتنی قابل عمل ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ چیز بہرحال کہیں نہ کہیں زیر غور ہے. کو پاور کوریڈور کیسے دیکھیں گے، اس کو موجودہ حکومت کیسے دیکھے گی، اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بات ہو. آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو تو سن ہی رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کوک ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی توقع ہے کہ یہ حکومت چلے گی، یہ کمپنی چلے گی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، سر آپ سے شروع کروں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز صاحبان کا ایک فیصلہ سامنے آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 63 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تحریک انصاف کے حق میں. 2 ججز صاحبان کا آپ نے جو یقینی طور پہ دیکھا ہوگا. تو ایک گفتگو تو یہ جاری تھی کہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی سپریم کورٹ، آئین کی تشریح کر سکتی ہے. اب یہ جو 2 ججز ہیں، بھلے 2 ہیں، لیکن ان کی جو رائے ہے وہ وزن تو رکھتی ہے. کیا کہیے گا سر آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو اداروں کا انحطاط ہے، سیاست سے لے کر سرکاری ملازمت، بیوروکریٹس، سول سرونٹس اور جوڈیشری، اس میں ایک بہت بڑا انحطاط ہوا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی عدالتیں سرخرو ہوتی تھیں، باعزت ہوتی تھیں، اب وہ سیاست کی نظر بھی ہو گئی ہیں. اور ججز جو ہیں وہ واضح طور پر تقسیم بھی ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کے نمائندے بھی بنے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پلڑا تھا انصاف کا، اس کے ایک طرف لوگ بیٹھ گئے ہیں،
تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب جو ریڈیکل چینجز کرنی ہے، پہلے میں اپنے دوست نے جو بات کی میں صرف 1 منٹ میں جواب دے دوں گا کہ ابھی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے حکومت بنیں گی، ایسے بنیں گی، ایسے بنیں گی، یہ رائے لوگوں کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ملک ہے یہ کوئی جنرل سٹور نہیں ہے یا مال نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھائیں اور آپ ایک نیا سٹور بنا دیں. اس کا ایک طریقہ ہے. الیکشن ہو گیا، حکومتیں آ گئیں، ان کو چلائیں، کامیاب کریں، موقع دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ شامل کرنا ہے، ان کو بطور ٹیکنوکریٹس یا ایڈوائزر، اگر آپ سرکاری ملازمین کو، ریٹائرڈ سیکرٹریز کو سفیر وزیر بنا سکتے ہیں، اپنے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں، تو ٹیکنوکریٹس کو، ایماندار لوگوں کو، سیاسی رائے رکھنے والے لوگوں کو اپنا حصہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈھانچہ ہے حکومت کا وہ الیکشن کے ذریعے ہی بدلنا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ اب جوڈیشری میں بھی ان کی جو بھرتی کا طریقہ کار ہے، ججوں کی سلیکشن ہے، اس پہ ہمیں ریکنسیڈر کرنا ہوگا، کیونکہ سپریم پاور اور اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں بارہا پارلیمنٹ کے فیصلوں کو، آئین کو، قانون کو نیگیٹ کر کر فیصلے کیے گئے ہیں جو ذاتی خواہش کی بنا پر یا سیاسی بنیادوں پر کیے گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے جو احتساب ہے وہ اس طرح ہوگا کہ سلیکشن جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو بہترین لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، سول آفیسرز بہترین بھرتی کیے جاتے ہیں. تو جوڈیشری میں بھی آپ کو ایک طریقہ کار اپنانا ہوگا، صرف یہ نہیں کہ یہ کس چیمبر کا ہے، کس حکومت کا ہے. ہمیں یہ روش ترک کرنی ہوگی، میرٹ پہ ایماندار اور اچھے لوگوں کو جج بھی بنانا ہوگا. جی ٹھیک. عبداللہ حمید گل صاحب، سر آپ ایک تو اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ جو 2 ججز نے فیصلہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ آئین کے کون کون سے آرٹیکل کو معطل کرنا ہوگا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور بالخصوص جو شیر افضل مروت صاحب جنہوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں کرائسس میں اٹھایا، کھڑا کیا، ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی گئی ہے. اٹ مینز کہ اب وہ قومی اسمبلی کے جو ممبر کے طور پہ پتہ نہیں انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو ان کی نشست بھی خالی کرائی گئی. میری یہ اپنی ایک رائے ہے کہ یہ شاید اس لیے کیا گیا کہ وہاں سے فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہارے تھے شیر افضل مروت صاحب سے، تو شاید یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے مستقبل میں فضل الرحمان صاحب کو قریب لانے کے لیے. کیا کہیے گا سر؟ اسلامی کے ساتھ تو کولیشن نہیں بنے گا، کیونکہ جماعت اسلامی کی ایک پوری تاریخ ہے، وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا. لیکن مجھے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ قربت بڑھتی نظر آ رہی ہے. میری انفارمیشن بھی ہے اور میری یہ سوچ بھی ہے. دوسری طرف جو ہے بالکل آپ نے جو بات کہی اس کے اندر وزن ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے. تحریک انصاف کے اندر لڑائی جو ہے وہ اپنے چیئرمینی کی ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بڑے عہدے کو قابو کر لے، کیونکہ ان کو اندر کھاتے یہ بات معلوم ہے کہ فی الحال ان کا جو بانی لیڈر ہے وہ ابھی اندر ہی رہے گا، اور اس کو اندر رکھنے میں زیادہ کردار تحریک انصاف کے وکلاء کا ہے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا ہے. میں ابھی کیا اس میں مزید بولوں، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. جہاں تک تعلق ہے 2 جج صاحبان کا، دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، قانونی دائرے کے اندر، اور انہوں نے اس کے جوابات جو ہے وہ لوگوں کے سوچنے کے لیے اور خود معزز عدلیہ کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اس لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کیونکہ یہ 6 اور اپنا 8 ججز کا فیصلہ ہے، اور 8 ججز کا ظاہر ہے جو میجورٹی ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے. لگتا یہ ہے کہ جو مستقبل کے اندر جو ابھی عرفان اشرف صاحب بات کر رہے تھے، نہیں میں آپ کو بہت کیلکولیٹڈ یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ڈائیلاگ نہیں چل رہا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ حکومت وقت کے ساتھ کریں گے، آپ ان کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ کریں گے، آپ جو ہے 9 مئی کے حوالے سے اور اپنی جو ایک تصادم کی پالیسی ہے، اسی طریقے سے منفی رویے اور منفی سوچ کو جنم دینا، نوجوان نسل کو برگلانا، اس پہ جب تک کہ آپ قومی معافی نہیں مانگیں گے اور آپ ایک اپنا واضح برملا 2 ٹوک موقف لے کے سامنے نہیں آئیں گے، تب تک جو ہے your number is not responding، آپ کا ٹیلی فون نمبر عارضی طور پر بند ہے. یہ جواب بالکل واضح ہے. اب جو آپ دیکھ لیں کہ جو اس ٹائم پہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ضرور کنٹینیو کرے گی، لیکن
اگر جوڈیشری اور اگر جو ہے فورسز جو دیگر پولیٹیکل فورسز ہیں اور ساتھ ملک میں دہشت گردی اور ایس آئی ایف سی کو روکنے کے لیے اگر کوششیں کی گئیں جو کہ جاری ہیں فی الحال اور صوبوں میں ہم آہنگی نہ ہوئی, سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہوئی, تو ملک اس طرف جا رہا ہے جس طرف نہیں جانا چاہیے. جی ٹھیک. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دینے والے شیر افضل مروت صاحب کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی, کیا یہ تحریک انصاف کی تقسیم کی ابتدا ہے, پارلیمان میں بھی اور پارلیمان کے باہر بھی؟ کیا کہیے؟ دیکھیں جی, ایک تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن پی ٹی آئی خود ہے, عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا, اور عمران خان صاحب کو کوئی ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو پاپولیرٹی میں ان کے برابر جائے. شیر افضل مروت ایک بظاہر دبنگ آدمی تھے اور مشکل حالات میں باہر آئے, پروٹیسٹ کیے, پی ٹی آئی میں ایک طرح سے جان ڈالی, تو اس وجہ سے ان کو تو بہرحال کھڑے لائن لگا دیا گیا. دوسرا جو ایک میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, جس سے سامین الدین خان اور جس سے نعیم اختر افغان کا جو فیصلہ تھا, اختلافی نوٹ تھا جس پہ آپ نے بھی بات کی, جو 29 صفحات پہ مشتمل ہے, اور اس میں انہوں نے دو بہت اہم نکات اٹھائے. پہلا نکات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے اپنے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا. اور پھر انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تجویز دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 51, آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا. جب یہ نہیں کریں گے, امینڈمنٹس نہیں کریں گے, تو اٹ مینس کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کہیں نہ کہیں نظر ثانی ہوگی اور معاملات وہ بھی شاید پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ نہیں رہیں گے. تو جو آپ کا نقطہ ہے, پی ٹی آئی اندرونی تقسیم کا بھی شکار ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت جو ظاہر اسٹیٹ پالیسی ہے, وہ عبداللہ گل صاحب نے جیسے بات کہی کہ 9 مئی ظاہر ایک اتنا بڑا ایک اس ملک کے تاریخ کے اندر ایک سیاہ دن ہے, جب ایک ملک کی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس 3.5 سال سے زائد حکومت رہی, جو ایک صوبے میں 10 سال سے حکومت کر رہی ہے, اب تیسری ٹرم ان کے پاس ہے, وہ مسلح ہو کے ریاست کے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے, اور انہوں نے شہداء کی تقدس کا بھی خیال نہ رکھا. تو ظاہر ہے چیزیں اب اس طرح سے اتنی آسان ان کے لیے نہیں ہے, اور جو ظاہر ہے مختلف قسم کے پروپوزلز لے کے لوگ آ تو رہے ہیں کہ ڈائلاگز ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے, تجاویز دی جا رہی ہیں, بٹ آئی تھنک اگر آپ نے اسٹیٹ کو مستقبل کے لیے کوئی شیخ مجیب الرحمان نہیں بننے دینا, تو پھر ریاست کو اپنے فیصلے بڑے سختی سے کرنے ہوں گے. اور پی ٹی آئی ڈویژن کا شکار ہے, اور یہ فیصلہ آپ آنے دیں, اگر اس میں کہیں کوئی ریویو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر سے بھی فارورڈ بلاک بنا کے کہیں آگے پیچھے وہ چلے جائیں گے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آخر میں شارٹ کمنٹ, شیر افضل مروت صاحب نے مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا, ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی, اس قدر اختلاف پارٹی میں, تو اس طرح تو پارٹی کا شرازہ ڈاؤٹڈ نہیں ہو جائے گا, تقسیم کی طرف نہیں چلا جائے گا؟ بھائی دیکھیں, میں نے پہلے کہا ہے کہ جو زوال ہے نا, انحطاط ہے, وہ ہر چیز پہ آیا ہے, سیاسی جماعتوں میں بھی آیا ہے, اور سیاسی جماعتوں میں اب لیڈرز کے بجائے ٹک ٹاکرز اور مسخرے جو ہیں ان کو لوگ سنتے ہیں, اور یہ ایک غبارے ہیں, ان میں ہوا بھرتی ہے, اور ہوا نکلنے کے بعد زمین بوس ہوتے ہیں. تو مروت صاحب بھی ایک ہوا کا غبارہ تھے, ہوا بھری, اڑے, ہوا نکلی, نیچے آ گرے. تو بس یہی کہانی ہے کہ سیاست میں زوال کی کہانی ہے یہ. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا, عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا, ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی بات میں, ان کے لفظوں میں بڑا دم ہے کہ جس وقت معاشرے زوال کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر کیا سیاست, کیا معیشت, کیا دانشور, کیا صحافت, سب ہی زوال کا حصہ بنتے ہیں. ہمیں بحیثیت قوم اس زوال سے نکلنا ہوگا, اس کے لیے کام کرنا ہوگا اور مثبت ذہن کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ناظرین, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.